नाजरीन ग्रामी, क्या आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सबसे पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? तो आइए हम अपनी आज की इस वीडियो में बयान करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। दोस्तों, हज़रत खदीजा आम तौर पर रात की तारीखी में अपनी सहेलियों के हमरा काबा का तवाफ करने के लिए जाती थी। एक रात को जब तवाफ़े काबा के लिए गई थी, तवाफ बजा लाने के बाद काबा के दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपने परवरदिगार से राजो नियाज करने में मशगूल हुई और निस्फ शब को घर लौटी। बिस्तर पर लेटते ही आप सो गईं और अपने ख्वाब में सूरज को इंसान की शक्ल में देखा कि मक्का के आसमान से तलू होकर रफ्ता रफ्ता इनके घर की तरफ आ रहा है। जब सूरज इनके घर में पहुंचा तो वहां पर रुक कर इसने तमाम दुनिया में नूर फैला दिया और लोग जौक दर जौक इस सूरज को देखने के लिए उनके घर आ रहे थे। आप बेदार हुई तो दोबारा नींद ही ना आई, क्योंकि आप जानती थी कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है। सुबह और सूरज तुलू होने के बाद वो फौरन अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के घर गईं और जो कुछ ख्वाब में देखा था उसे मनो अन इनके सामने बयान किया। यूं ही इनकी बात खत्म हुई, वर्का बिन नौफल के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट रूनुमा हुई और उन्होंने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातब होकर कहा, मुबारक हो तुम पर ए मेरी चचाजाद बहन। अगर तुम्हारा ख्वाब सादक हुआ तो नूरे नबुवत तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे घर का नूर तमाम आलम को मनव्वर करेगा। नाजरीन ग्रामी, हजरत खदीजा के चचेरे भाई वर्का बिन नौफल बिन असद अपने ज़माना में जजीरतुल अरब के एक मशहूर दानश्वर और खुदा परस्त राहब थे। इनको आसमानी किताबों के बारे में काफ़ी इल्म था और अरबस्तान में दौरान जाहलियत के 4 मशहूर आबदों में से एक शुमार होते थे। आप लोगों को आखिरी नबी की निशानियां बताया करते और ये भी बताते कि उनकी बअसत का वक़्त करीब है। हजरत खदीजा गहरी सोच में पड़ गईं कि नूरे नबूवत कैसे इनके घर आएगा और इनका घर कैसे तमाम दुनिया के लिए नूर का मरकज बनेगा। हजरत खदीजा एक मुद्दत तक इस ख्वाब के बारे में गौर फिक्र में मशगूल रही और इसकी ताबीर का इंतजार कर रही थी। मक्का की औरतें एक रस्म के मुताबिक कदीम जमाने से हर साल माह रजब की एक रात को काबा के पास जमा होती थी और जश्नो सरूर की एक महफिल मुनक्कद करती थी और इस महफिल में अहले किताब में से एक दानश्वर को तकरीर करने की दावत दी जाती थी। एक रात को ऐसी ही एक महफिल मुनक्कद हो रही थी। जब हजरत खदीजा इस महफिल में पहुंची, इस वक्त एक यहूदी आलम ने ताज़ा अपनी तकरीर शुरू की थी। इसकी इस तकरीर के दौरान अचानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास से गुजरे। तकरीर करने वाले अहले किताब की नजर जूं ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो इसने अपनी तकरीर को रोक कर औरतों से यूं खिताब किया, ए कुरैश की खवातीन, जो जवान अभी अभी काबा के पास से गुजरा वो मुस्तकबिल में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा होगा। आप में से जो भी इसकी शरीके हयात बन सकती हो, इसमें ताखीर ना करना। इस अहले किताब दानश्वर के कलाम को सुनकर खवातीन में हलचल मच गई। इनमें से बाज औरतें इस दानश्वर के कलाम पर हंसती थी और बाज औरतें मजाक उड़ाती थी और बाज औरतें इसको बुरा भला कहती थी। बहरहाल महफिल शोरोगुल और हलचल से दो चार हुई और औरतें मुतफरक हो गई
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر چلی گئی اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں رب تلاش کرنے لگی۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت، پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب خدا سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا تو جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کا تجارتی کارواں ان قریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہے اور کافی دولت مند ہے۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں، شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند متعال ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھی کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم
اٹھاؤ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی متاثر ہوا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھی، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرویدہ ہو گئی، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے سامنے آئے تو آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا، منافع دگنا سے زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی 2 گنا منافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو۔ چنانچہ بعض روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں نصرانیت قبول کر چکے تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے یہ نساء اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھی، نیز یہ بھی سنتی تھی
تھی کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا، اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی و مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکے، آپ کے اخلاق اور عادات کا مزید مشاہدہ کر سکے۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ظن غالب ہو گیا کہ اللہ تعالی کے آخری نبی یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ رشتہ کے سلسلے میں اپنے چچاؤں کو آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے، بمطابق روایت ابن اسحاق، جبکہ مبردو دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔